अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सानिया बहावल नगर ने पीटीआई को एक बड़ा मौका दे दिया है कि वो फ़ौज पर हमलावर हो, लेकिन वो फ़ौज पर कुछ ज़्यादा ही क़ुव्वत के साथ हमलावर हो गई है और इसके नतीजे में पाक फ़ौज की साख को जो नुकसान पहुंचा वो भी सबके सामने है। और पीटीआई ने क्या अब हिकमत अमली इख्तियार की है उस पर बात करनी है, और पीटीआई ने जो बयानात दिए हैं उन पर भी हम तबसरा करेंगे। इसके अलावा तज़किरा इस बात का कि अतहरमुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने अपने चेहरे से नकाब खुद ही उतार दी है, और इस नकाब उतारने के पीछे उनका कौन सा खौफ छुपा हुआ है वो भी अब कानूनी हलकों में ज़ेर बहस आ रहा है। तो नाज़रीन, आगाज़ करते हैं सानिया बहावल नगर से। इसकी तफसीलात में बयान नहीं करूँगा, वो आपके इल्म में हैं, लेकिन तसलसल के लिए दो तीन फ़िक्रों में इसका ख़ुलासा मैं बयान करता हूँ कि बहावल नगर में किसी मुलज़म की तलाश में पुलिस ने छापा मारा है घर पर। तो वो घर के अंदर काफ़ी सारे ज़्यादा लोग थे, छापा मार पार्टी से उनकी तादाद ज़्यादा थी। उन्होंने छापा मार पार्टी को पकड़ कर जरमाल बना लिया और उनको मारा और उनकी वीडियो भी बनाई और फिर वीडियो नशर भी की। उसके बाद इनका मौक़िफ़ था कि पुलिस ने नाजायज़ छापा मारा है, और पुलिस को पता नहीं था कि ये जिस घर पर वो छापा मार रहे हैं वो एक फ़ौजी एहलकार का घर है। तो इसका बदला लेने के लिए फ़ौजी जवानों की टीम ने बहावल नगर के 3 थानों को रैनसैक किया, वहाँ जाकर लोगों को मारा, पीटा, तोड़ फोड़ की, और फिर एक उस अस्पताल पर भी हमला कर दिया जहाँ पुलिस के ज़ख्मी ज़ेर इलाज थे। इस वाक़े से कौमी मीडिया पर तो इसकी खबर नहीं आने दी गई, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए अब ये खबर पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को मालूम है, और इस बात से अब रियासत को भी, हुकूमत को भी ये फ़ैसला कर लेना चाहिए कि वो ख़बरें रोक कर इदारे का या मुल्क का कोई फ़ायदा नहीं कर रही। इसके बजाय अगर एक प्रेस रिलीज़ जारी हो जाता कि इस तरह का वाक़या हुआ है, तो ये तो वाक़ये का ख़ुलासा था। और अगरचे ये वाक़या कोई पहली मरतबा नहीं हुआ, इससे पहले भी फ़ौजी एहलकारों की तरफ से कभी मोटरवे पुलिस की ठुकाई, कभी किसी थाने, किसी लाहौर के किसी थाने पर हमला, कभी पिंडी में किसी एमएनए पर हमला, और सिंध में तो इंतहा हो गई, वहाँ फ़ौजी जवानों ने आईजी सिंध को ही अगवा कर लिया। और वहाँ जनाब फिर आपने देखा कि किस तरह पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने और बिलावल ने रिएक्ट किया, और इतना शदीद रिएक्शन दिया कि उस वक्त आर्मी चीफ जनरल बाजवा थे। तो बाजवा साहब को बाकायदा बिलावल से बात करना पड़ी, और इस बातचीत का मतन तो कभी नशर नहीं किया गया, लेकिन आईजी साहब की फिर रिहाई भी हो गई, और कैप्टन सफदर साहब थे उनकी भी रिहाई हो गई। और कहा यह जा रहा है कि जनरल बाजवा ने बिलावल से माज़रत की। ज़ाहिर है ये एक ऐसा इक़दाम था कि जिसकी कोई तौजीह या जवाज़ तलाश करना मुमकिन नहीं था, और ये पुराना कल्चर है जिससे ये साबित होता है कि दुनिया की दूसरे मुल्कों में जिस तरह फ़ौज एक मुनज़्ज़म इदारा होता है, पाकिस्तान की फ़ौज उस तरह का मुनज़्ज़म इदारा नहीं है। मुनज़्ज़म से मुराद ये है कि इसमें डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है, और गुज़श्ता अरसे की तारीख़ हम देखें तो ऐसे सैकड़ों वाक़यात मिलेंगे जहाँ डिसिप्लिन को तोड़ा गया और तोड़ने वालों को कमा हक़्क़हू सज़ा नहीं दी गई, ना ही इस बात का कोई बंदोबस्त किया गया कि आइंदा डिसिप्लिन ना तोड़ा जाए। लेकिन अब जो सूरत हाल है इसमें मुझे ये लग रहा है कि जनरल हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब फ़ौज के डिसिप्लिन को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, और ये आसान काम नहीं है, क्योंकि पिछले 75 साल की तारीख़ में एक कल्चर डेवलप हुआ है फ़ौज के अंदर। उसको रिवर्स करना नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन एक मेहनत तलब और सब्र तलब काम ज़रूर है। और यहाँ एक आइडिया ये भी दिया गया है कि ज़ाहिर है इस काम की, इस हरकत की जो बहावल नगर के फ़ौजी एहलकारों ने किया की ज़िम्मेदारी बतौर सरबराह इदारा तो आप जनरल आसिम मुनीर साहब पर आयद कर सकते हैं, लेकिन दरअसल उनका इसमें कोई कसूर है ना किरदार है, और ये नीचे नीचे काम हुआ। और थ्योरी एक ये है कि बहावल नगर के इलाके में इमरान खान के सहूलतकार खासी अहम जगह पर तैनात हैं, और ये कोई शरारत की गई है फ़ौज के तशख़्ख़ुस को तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, और उस पर कीचड़ उछालने के लिए पीटीआई को एक बड़ा मौका मिल सके, इसलिए ये सारा ड्रामा किया गया है। लेकिन ये ड्रामा अब इसलिए नाकाम हो जाएगा कि तहकीकात का फ़ैसला किया गया है, और सज़ा मिलनी चाहिए ज़िम्मेदारों को। उस पुलिस अफसर को भी
جس نے گھر پر ناجائز چھاپا مارا، اگر یہ الزام ثابت ہوتا ہے تو اس کے خلاف بھی پوری کارروائی ہونی چاہیے۔ اور جن لوگوں نے قانون توڑا، ریاستی املاک پر حملے کیے، تھانے توڑے، ہسپتال پر حملہ کیا، غیر ضروری، نامناسب اور غیر متناسب شرح سے تشدد کا واقعہ انہوں نے کیا، تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ اور اس کارروائی سے پبلک کو بھی آگاہ کرنا اب اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا ایسا واقعہ ہے جو عوامی بحث کا موضوع بن گیا ہے، اور ادارے کے چند افراد کی شرارت یا غلطی جو بھی کہہ لیں، اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو ایک بہت ہی بڑا موقع مل گیا ہے، لیکن وہ اس واقعے کی آڑ میں فوج کے ادارے پر حملہ کر رہی ہے۔ اسلم بیگ کے زمانے میں ایک فوجی افسر نے کرپشن کرتے ہوئے ایک زمین ہتھیانے کے لیے 12-14 افراد کو ناحق قتل کر دیا تھا، جس کی وجہ سے فوج پر انگلیاں اٹھی، لیکن اسلم بیگ صاحب نے اس آدمی کو برطرف کیا اور اس پر مقدمہ چلایا، بعد میں اسے سزائے موت بھی ہوئی۔ تو اس موقع پر بھی لوگوں نے فوج کو بدنام نہیں کیا تھا، فوج کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا تھا، بلکہ یہ کہا تھا کہ ایک فوجی افسر نے یہ ظلم کیا۔ لیکن جہاں آپ سوشل میڈیا پر اور پی ٹی آئی کی پلیٹ فارم سے دیکھ لیں، فوج کو گالی دی جا رہی ہے، بطور ادارہ فوج کو گالی دی جا رہی ہے۔ میں چند فکرے پی ٹی آئی کے سرکاری رد عمل میں یہاں پڑھوں گا، اور اس سے اندازہ لگائیے کہ پی ٹی آئی، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ ثانیہ بہاول نگر جو ہے، یہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے سہولت کاروں کی طرف سے جو ادارے میں موجود تھے اور اب بھی ہیں، ابھی تک ہیں، ان کے ساتھ ملی بھگت کا کوئی ایک ڈرامہ تھا جس کا مقصد پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچانا تھا، بہت بڑا فائدہ۔ کوئی بھی شخص اگر اس واقعے کو یہ کہتا ہے کہ یہ پاکستانی فوج ہی ایسی ہے، تو ظاہر ہے وہ اپنے خبث باطن کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور اس کے رگ و ریشے میں پاکستانی فوج سے نفرت اور دشمنی رچی ہوئی ہے۔ اس غلطی کو جو بہاول نگر کے مقامی افسروں یا اہلکاروں نے کی ہے، فوج کو گالی دینے کا سلسلہ بہرحال اب شروع ہو چکا ہے۔ تو ناظرین، پی ٹی آئی نے جو سرکاری رد عمل دیے ہیں، 2 قسم کے بیانات دیے ہیں، اور لمبے چوڑے بیان ہیں۔ میں ان میں سے صرف چند فکرے جو پی ٹی آئی کی ذہنیت اور اس منصوبے کو بے نقاب کرتے ہیں وہ عرض کرتا ہوں۔ پہلے رد عمل کا پہلا فکرہ یہ ہے کہ 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن کرنے والے 2 کرداروں کا آپس میں ٹکراؤ ہو گیا ہے۔ اب اس میں 2 کرداروں سے مراد پولیس اور فوج، یعنی اس 9 مئی کے جو واقعات ہوئے تھے، جو پی ٹی آئی کے عمران خان کا جو بیانیہ ہے، جھوٹا اور دجالانہ بیانیہ، یہ فوج نے کارروائی کی تھی اور فوجی تنصیبات پر حملے خود فوج نے کروائے تھے، اور اس کی اس نے توثیق کی ہے، اور بڑی مسرت کے ساتھ یہ اعلان کیا ہے کہ اس 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کے 2 کردار آپس میں ٹکرا گئے ہیں، یعنی فوج اور پولیس 9 مئی کے مصنف تھے۔ پہلے صرف فوج کو کہا جاتا تھا، اب اس میں پولیس کو بھی ٹکراؤ شامل کر لیا ہے، اور پولیس کو شامل کر کا مقصد صرف یہ ہے کہ فوج کو بھی دوبارہ ہٹ کیا جائے۔ اور پھر کہا ہے کہ اس ٹکراؤ سے ریاستی لاقانونیت عیاں ہو گئی، یعنی ریاست سے مراد یہاں فوج اور پولیس کو لیا گیا ہے۔ پھر ایک اور زہریلا فکرہ دیکھیے، فوج کو اس نے پی ٹی آئی نے اژدہا قرار دے دیا ہے۔ لکھا ہے کہ 25 مئی کو جس آپریشن کا آغاز ہوا، اب وہ اژدہا بن کے اپنے ہی بچے نگل رہا ہے۔ عمران خان کی حکومت کا جو خاتمہ کیا گیا تھا، اس وقت باجوہ تھے، تو پی ٹی آئی کا الزام ہے کہ یہ باجوہ نے کروایا تھا، حالانکہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ عمران حکومت کا تختہ اپوزیشن نے الٹا تھا، اور اپوزیشن 1 سال سے اس کی پلاننگ کر رہی تھی، کیونکہ اسے اشارے مل رہے تھے کہ اب شاید فوج پی ٹی آئی کی اس طریقے سے پشت پناہی نہیں کرے گی، اور جیسے ہی اسے یقین ہوا کہ فوج اب ان کے پیچھے نہیں ہے، تو انہوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کر دی۔ اس کی ساری ذمہ داری فوج پر ڈالتے ہیں، جو کہ اپنی جگہ پر ایک جھوٹ ہے، لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ اس نے 25 مئی کو جس آپریشن کا آغاز ہوا، وہ اب اژدہا بن چکا ہے، یعنی فوج کو اژدہا قرار دیا ہے۔ تیسرا فکرہ ہے، لاقانونیت کا یہ سیاہ راج پی ٹی آئی کے خلاف شروع ہوا تھا، اور ان کے مطابق فوج نے کیا تھا، یعنی فوج نے ایک سیاہ راج قائم کر رکھا ہے۔ پھر جو ایک نہایت ہی خطرناک فکرہ کہا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ریاستی اداروں نے ریاستی املاک پر
حملوں کا جھوٹا الزام پی ٹی آئی پر لگایا تھا، لیکن اب سب کو پتہ چل گیا، یہ سنیے غور سے، کہ اب سب کو یہ پتہ چل گیا کہ ریاستی املاک پر حملے کرنا کس کا وتیرہ ہے۔ یعنی اس فکرے کا سیدھا سادہ ترجمہ کسی مبالغے کمی بیشی کے بغیر یہ ہے کہ ریاستی املاک پر حملے کرنا فوج کا وتیرہ ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ پولیس بھی اس افرید کا نشانہ بن گئی، یعنی فوج کو افرید بھی قرار دے دیا گیا۔ فوج کو پہلے اژدہا قرار دیا گیا، پھر ریاستی املاک پر حملے کرنے کا وتیرہ رکھنے والا ادارہ کہا گیا، پھر اس کو افرید بھی قرار دے دیا گیا۔ اور پھر دوسرے سرکاری موقف میں یہ کہا گیا ہے کہ 2 برس سے ایک مخصوص گروہ کو قانون سے ماورا مخلوق کا درجہ دیا گیا ہے۔ یہ کون سی مخلوق ہے؟ یہ کون سا مخصوص گروہ ہے؟ یہ واضح الفاظ میں فوج کی طرف اشارہ ہے کہ فوج کو قانون سے ماورا مخلوق کا درجہ دے دیا گیا 2 برس سے۔ حالانکہ فوج پر جو اس قسم کے الزامات کی نوعیت ہے وہ تو طویل عرصے سے ہے، 7 اشروں سے یہ الزام چل رہا ہے، لیکن پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ فوج جو قانون سے ماورا مخلوق بنی ہے تو یہ 2 سال سے بنی ہے۔ پھر ایک ذاتی حملہ نہایت ہی خطرناک، وہ یہ ہے کہ 2 برس سے حکومتی اداروں کی سربراہی پر بیٹھے ٹاؤٹ حضرات نے اداروں کی ساکھ خاک میں ملا دی ہے۔ یہ 2 برس سے حکومتی اداروں کی سربراہی پر بیٹھے ہوئے لوگ کون ہیں سوائے فوجی اداروں کے، کیونکہ سپریم کورٹ کی سربراہی پر بھی اگر کوئی ٹاؤٹ ان کے بقول بیٹھا ہے تو اس کو تو ابھی 1 سال نہیں ہوا، اور اگر ٹاؤٹ سے مراد شہباز شریف ہے تو وہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی حکومت کو آیا ابھی 2 مہینے ہوئے ہیں اور بیچ میں 16 مہینے وہ بھی تھے۔ لیکن جہاں 2 برس سے حکومتی اداروں کی سربراہی پر بیٹھے ٹاؤٹ حضرات اداروں کی ساکھ خاک میں ملا رہے ہیں، یہ سیدھا سادہ حملہ فوج اور آئی ایس آئی کے سربراہوں کی طرف ہے، ان کو ٹاؤٹ قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، یہاں فوج کے جو سوچنے کا کام ہے وہ فوج نے ضرور کیا ہوگا، ایسا اب ممکن نہیں ہے کہ فوج اس پر مٹی ڈالنے کی پالیسی اختیار کرے گی اور ذمہ داروں کو بچا لے گی۔ مجھے یقین ہے کہ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی، وہ پولیس میں ہیں یا جوابی طور پر جن لوگوں نے یہ تباہی مچائی وہاں بہاولپور کے 3 تھانوں میں اور ایک ہسپتال میں اور پوری دنیا میں پاکستان کو ایک تمسخر کا موضوع بنا دیا، ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ لیکن پی ٹی آئی نے کیا ہے؟ بلنڈر کیا ہے پی ٹی آئی۔ اس نے سوشل میڈیا پر جو طوفان مچا، جذبات میں آ کر، جوش میں آ کر، ظاہر فوج سے اسے نفرت تو ہے لیکن جوش میں آ کر وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی ہے، اور زیادہ بولنے کا نقصان اسے اب پہنچے گا، مزید نقصان پہنچے گا۔ وہ پی ٹی آئی کے ایک بہت بڑے ہمدرد ہیں، جنگجو گروپ کے انصار عباسی، انہوں نے 2 روز پہلے ہی کالم لکھا یا بلاگ کیا، میں نے خود پڑھا سنا نہیں ہے، لیکن کسی نے اس کو کوٹ کیا ہے، وہ کلپ میں نے دیکھا ہے۔ تو اس میں انصار عباسی صاحب نے لکھا ہے کہ عمران خان کو جو بھی نقصان پہنچا ہے وہ ان کے تیز غصے اور زبان پر قابو نہ پانے کی وجہ سے پہنچا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ جزوی طور پر درست ہے کہ عمران خان کی زبان اور اس کے بے قابو غصے نے اس کو نقصان پہنچایا ہے، لیکن سارا نقصان اس وجہ سے نہیں پہنچا۔ سارا نقصان جو ہے اس میں وہ 9 مئی کے واقعات بھی شامل ہیں۔ ظاہر 9 مئی میں جو کچھ ہوا وہ صرف زبان کا مسئلہ نہیں تھا، وہ بے قابو زبان کا مسئلہ نہیں تھا، وہ بے قابو ہاتھ پاؤں کا استعمال بھی تھا، جس میں باقاعدہ فوج کے اندر ایک بغاوت کرانے، فوج کے اندر ایک سول وار، فوج کے اندر تقسیم کی ایک واضح کوشش کی گئی تھی۔ تو بہرحال اسی حوالے سے انصار عباسی صاحب کے حوالے سے یہ بات میں آگے بڑھا رہا ہوں کہ یہ جو پی ٹی آئی نے بیان دیا ہے یہ بہت ہی اس نے آگے نکل کر وار کیا ہے اور بلو دی بیلٹ وار کیا ہے اور ان پروپورشنل اٹیک کیا ہے، جس کا جواب اس سے ملے گا۔ اور ناظرین، دوسری طرف پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر آپ جشن کا فضا دیکھیں، جشن منایا جا رہا ہے کہ فوج بدنام ہو رہی ہے اور پولیس سے ہمدردی ظاہر کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اس حد تک، بہاول نگر کی حد تک آپ فوجی افسروں پر، فوجی جوانوں پر تنقید کر سکتے ہیں، پولیس سے ہمدردی بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو ملک گیر سطح پر جشن منایا جا رہا ہے اور فوج کی مذمت کی جا رہی ہے۔ بلکہ ایک ان کا ولاگر ہے صدیق جان، اس نے تو یہ تک اپنے ولاگ میں کہا، اس کی بھی مجھے کسی نے کلپ بھیجا ہے، اس میں اس نے کہا ہے کہ بہاولپور کی پولیس نے، بلکہ پنجاب پولیس نے چوڑیاں پہن لی ہیں۔ چوڑیاں پہن لی ہیں کا مطلب سیدھا سادہ یہ ہے کہ
کہ وہ کہہ رہا ہے یہ پی ٹی آئی کا بلاگر کہ پنجاب پولیس کو فوج کے اس حملے کا یعنی جو فوجی جوانوں نے کیا جواب دینا چاہیے اور جوابی طور پر فوجی چھاؤنیوں پر چڑھ دوڑنا چاہیے۔ یہ ظاہر دماغی خرابی کی علامت تو ہے، لیکن یہ اس خوب سے باطن کا بھی اظہار ہے جو پی ٹی آئی کی جملہ نہ صرف پاکستان سے اور فوج سے بغض، نفرت اور عداوت رکھتے ہیں، یہ اس کا بھی اظہار ہے۔ آپ عمران ریاض کا بھی مجھے کسی نے کلپ بھیجا ہے، وہ میں نے سنا نہیں، لیکن میرا خیال ہے اس میں بھی اسی قسم کی باتیں کی گئی ہوں گی۔ تو یہ اس وقت پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے جشن کی کیفیت ہے۔ ناظرین، اطہر من اللہ صاحب نے اس فیصلے میں اختلافی نوٹ لکھا ہے جو سپریم کورٹ نے 7 رکنی بینچ بنانے کے حوالے سے جاری کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کے خط کی روشنی میں۔ اس میں بہت عجیب و غریب باتیں ہیں۔ مثلا انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتا۔ اتفاق کس بات سے نہیں کرتے؟ وہ جو لکھنے میں ناکام رہے، اس لیے اس میں تو کوئی ایسی بات لکھی نہیں گئی جس سے اتفاق کیا جائے یا اختلاف کیا جائے۔ وہ تو انہوں نے ایک ریکارڈ پیش کیا ہے، اس پر ہم بحث نہیں کرتے۔ لیکن ایک فقرہ اس نے لکھا ہے کہ 6 ججوں نے خط لکھ دیا، بات ختم۔ اب بارے ثبوت وفاقی حکومت پر ہے کہ وہ ثابت کرے کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کا وہ بے قصور ہے، اس پر لگائے جانے والے الزامات غلط ہیں۔ اور یہاں ایگزیکٹو سے مراد صرف حکومت ہی نہیں، ادارے بھی ہیں، کیونکہ ججوں نے الزام تو اداروں پر لگایا ہے۔ اور یہ تب کا الزام ہے، تب کے واقعات ہے جب بندیال صاحب حکمران تھے۔ تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اطہر من اللہ صاحب نے یہ ایک فقرہ لکھ کر اپنے چہرے سے نقاب اتار دیا اور اپنے خوف کا اظہار بھی کر دیا۔ نقاب کیا اتارا؟ یہ اعتزاز احسن کی ڈاکٹرائن ہے۔ اعتزاز احسن کہا کرتے ہیں کہ اگر مقدمے میں ملزم نواز شریف ہو تو پھر بے گناہی ثابت کرنا نواز شریف کا کام ہے، بارے ثبوت شریف خاندان پر ہے، اور اگر الزام عمران خان پر ہے تو پھر الزام ثابت کرنا الزام لگانے والوں کی ذمہ داری ہے، یعنی بارے ثبوت الزام لگانے والوں پر ہے۔ تو یہ اطہر من اللہ صاحب جو مشرف کابینہ کے وزیر بھی رہے ہیں پختونخوا کی، ماشاءاللہ ان کے منہ سے جب جمہوریت کی اور آئین کی بات سنتے ہیں تو ہنسی آتی ہے، بلکہ ہنسی اس بار پتہ آتی ہے کہ اس بات پر رونا چاہیے یا ہنسنا چاہیے، یہ سوچ کر ہنسی آ جاتی ہے کہ اطہر من اللہ جیسا آدمی آئین کی بات کر رہا ہے جو خود مشرف کا بالکا رہا ہے آئین شکن کا۔ تو خیر، اطہر من اللہ صاحب نے یہ اعتزاز احسن کی ڈاکٹرائن پیش کر کے اپنے چہرے سے پردہ اتار دیا اور خوف بھی ظاہر کر دیا۔ خوف کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اس کی عدالتی تحقیقات یعنی فل کورٹ کارروائی کرے یا 7 رکنی بینچ کارروائی کرے، اس بات سے ڈرے ہوئے ہیں۔ کیوں ڈرے ہوئے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ اس خط کے پیچھے خود ان کا ہاتھ تھا، اور جب بات کھلے گی تو پھر بات اطہر من اللہ تک بھی پہنچ سکتی ہے اور الزامات جھوٹے بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو یہ خوف ہے جس نے اطہر من اللہ کو اختلافی فیصلہ لکھنے پر آمادہ کیا۔ ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔